शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का अंजाम करीब। हसीना वाजिद भारत में यरगमाल, मोदी मुंह दिखाने के काबिल न रहा। पाकिस्तान को दोलख्त करने की घिनौनी साजिश, होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नफरत की दीवार किसने खड़ी की? हसीना वाजिद की बांग्लादेश को हवाल की, भारत की नई चाल क्या है? वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस फानी दुनिया में अगर कोई दायमी जज्बा है तो वो मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, जो एक ना एक दिन नफरत को पिछाड़ देती है, हलाक कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देती है। पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर 1971 का दिन एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस रोज मोहब्बत को बुरी तरह शिकस्त हुई, अमन हार गया, नफरत जीत गई। इस नफरत ने मेरे प्यारे पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। इस नफरत ने बांग्लादेश को जन्म दिया। इस नफरत ने भाई को भाई से लड़ाया। इस नफरत ने दो भाइयों के दरमियान आग और खून की वो दीवार खड़ी कर दी जिसे वो चाहकर भी नहीं गिरा सके। लेकिन वक्त बड़ा जालिम है, एक ना एक दिन ये नफरत को हरा कर ही दम लेता है। दिलों में पड़ी नफरत की गिरहें खोल कर ही इसे चैन आता है। और वो दिन आया 11 सितंबर 2024 को। उस रोज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नफरत की जो दीवार चुनी गई थी, उसमें एक छोटी सी खिड़की खुल गई है। अमन की खिड़की, मोहब्बत की खिड़की, एतमाद की खिड़की। 11 सितंबर को तारीख में पहली बार ढाका प्रेस क्लब में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की तकरीब मुनक्कद की गई। ये तकरीब महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक समत का इशारा है। दो भाइयों के दरमियान मोहब्बत का इस्तारा है। इस तकरीब में एक मुकर्रर के अल्फाज सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। इस मुकर्रर ने कहा कि अगर कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान का वजूद होता ना बांग्लादेश का। कायदे आज़म हमारे बाबाए कौम हैं, मगर हमने इस बात को कभी तस्लीम नहीं किया। हमें अपनी अखुवत को कायम रखना चाहिए। उम्मीद है आइंदा कायदे आज़म की बरसी के साथ साथ सालगिरह भी मनाई जाया करेगी। शमसुद्दीन नामी एक और मुकर्रर ने कहा कि अगर सन 1947 में बांग्लादेश मशरिकी पाकिस्तान के तौर पर आज़ाद ना होता तो आज हमारी हालत भी कश्मीर जैसी होती, जहां हिंदुस्तानी फौज हर एक कश्मीरी पर बंदूक ताने खड़ी हुई है। शमसुद्दीन ने बरमला कहा कि अल्लामा इकबाल हॉल और जिना एवेन्यू के नाम भारत ने खत्म कराने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन हमने ऐसा ना किया। जरूरत है कि बांग्लादेश भारत के मुकाबले में चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करे। इस तकरीब का जोशो खरोश दीदनी था। शुरका ने बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना को जी भर कर खिराज तहसीन पेश किया। हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए उनकी खिदमात को सराहा। ढाका में ज़ेरे तालीम दो पाकिस्तान तलबा ने तकरीब में उर्दू ज़ुबान में मिली नगमे गाकर तकरीब के शुरका के जज्बात को खूब गरमाया। और बांग्लादेश के मीडिया ने इस रोज़ कायदे आज़म की शख्सियत और खिदमात पर खुसूसी आर्टिकल्स शाया किए। ढाका प्रेस क्लब ने इस तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को भी दावत दी थी, लेकिन वो अपनी सफारती मसरूफियात के बायस इस तारीखी तकरीब में शिरकत न कर सके। अपनी जगह उन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को भिजवा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। अहले बंगाल की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत कोई नई नहीं है। बंगाल दरअसल पाकिस्तान के बानियों का वतन है। ये कायदे आज़म के साथियों की धरती है। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानान हिंद के जिस वफ्द ने वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो को अपने मुतालबात पेश करने के लिए शिमला में मुलाकात की थी, उस वफ्द में शामिल 5 नुमाइंदों का ताल्लुक बंगाल से था। इसी ढाका में 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी।
مسلمانان ہند کی اس پہلی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان نواب آف ڈھاکہ سر سلیم اللہ بہادر کی رہائش گاہ احسان منزل میں ہوا تھا۔ 23 مارچ سن 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کرنے والے ابو القاسم فضل حق کا تعلق بھی بنگال سے ہی تھا۔ یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد انہیں شیر بنگال کا خطاب دیا گیا۔ مملکت خداداد کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین بنگال سے تھے۔ ڈھاکہ کے نواب خاندان کے اس چشم و چراغ نے ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی فرائض سر انجام دیے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا بنگال ہی کے سپوت تھے۔ نواب آف بوگرا خاندان کا یہ عظیم سپوت سن 1953 سے سن 1955 تک پاکستان کا وزیر اعظم رہا۔ یہ محمد علی بوگرا ہی تھے جنہوں نے سن 1956 کے آئین کی بنیاد رکھی، پاکستان کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ بنایا، امریکہ کے ساتھ طویل شراکت داری کو دوام بخشا۔ مغربی بنگال کے ہی ایک اور سیاستدان حسین شہید سہروردی کا شمار ان 16 افراد میں ہوتا ہے جن سے قائد اعظم محمد علی جناح خصوصی شفقت اور لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ سن 1956 سے سن 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ انہیں پاک چین دوستی کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حسین شہید سہروردی ہی تھے جنہوں نے جواہر لال نہرو کا نام لے کر ان پر پاکستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ نہرو تقسیم ہند کو رول بیک کرنے کی کوشش سے باز آ جائیں۔ میں مانتا ہوں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہماری اشرافیہ نے اپنے اقتدار کی خاطر مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا، ان کے جذبات کی قدر نہ کی، ان سے ناانصافیاں کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں، اس دھرتی میں نفرت اور علیحدگی کے بیج بونے میں بھارت کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ لسانیت اور قومیت کے زہر سے برسوں تک اس نفرت کی آبیاری، اس میں بھارت کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اسی نے اسے پروان چڑھایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں، لیکن ناانصافیاں، غلطیاں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جایا کرتی ہیں، بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن بھارت نے چنگاری کو ہوا دے کر آگ بنا دیا اور پھر ان شعلوں کی لپیٹ میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں آ گئے۔ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں پائے جانے والے احساس محرومی کو استحصال کا نام دے کر وہ آگ لگائی جس کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی شکل میں نظر آیا۔ پاکستان ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کا نام دے دیا گیا۔ جس کرسی کے لیے، جس اقتدار کے لیے شیخ مجیب الرحمان نے اپنے ہی وطن کے ٹکڑے کیے تھے، اس کرسی، اس اقتدار نے زیادہ دیر اس کے ساتھ وفا نہ کی۔ 15 اگست 1975 کو فوجیوں کے ایک گروہ نے بغاوت کی اور شیخ مجیب کو اس کے اہل خانہ سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ بھارت جس نے ہر موقع پر شیخ مجیب الرحمان کی مدد کی، اسے اقتدار دلایا، لیکن جب موت نے اسی شیخ مجیب الرحمان کا تعاقب کیا تو اسی بھارت نے اس کی مدد نہ کی۔ اس بغاوت کے وقت شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد بیرون ملک تھی، اسی لیے وہ بچ گئی۔ شیخ حسینہ واجد نے پہلی بار جون 1996 سے جولائی 2001 تک پہلی بار بنگلہ دیش کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ اس کے بعد 2009 سے 2024 تک وہ بلا شرکت غیرے بنگلہ دیش کی سیاہ و سفید کی مالک رہیں۔ شیخ حسینہ کی بنگلہ دیش میں 50% سے زیادہ سرکاری ملازمتیں کوٹا سسٹم کے تحت دی جاتی تھیں، جس میں 30% کوٹا سن 1971 میں بنگلہ دیش بنانے کی تحریک میں حصہ لینے والوں کی اولادوں کے لیے مختص تھا۔ تعلیمی اداروں میں بھی یہی پالیسی رائج تھی، جس کا مقصد محض اپنے حامیوں اور کارکنوں کو نوازنا تھا۔ طلباء نے اس کوٹا سسٹم کے خلاف جون میں احتجاج شروع کیا۔ جولائی کے وسط میں عام شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے اور یہ احتجاج
تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ 15 سے 21 جولائی تک پولیس اور مظاہرین میں تصادم کے نتیجے میں 200 افراد بلکہ اس سے بھی زائد افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سینکڑوں زخمی بھی ہو گئے۔ اس دوران پولیس نے 11,000 مظاہرین کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھی ڈال دیا۔ 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اس متنازع کوٹا سسٹم کو ختم کر کے 93% ملازمتیں اوپن کوٹے پر دینے کا حکم صادر کر دیا، لیکن حسینہ واجد کے عوام کے خلاف کیے گئے اقدامات اس قدر سنگین تھے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہ کر سکا۔ طلبہ اور شہری بدستور سڑکوں پر رہے۔ حسینہ واجد سے معافی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، جس پر حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کر دیا۔ حکومت کے اس فیصلے نے اشتعال میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب مظاہرین مرنے والوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ شروع ہوا اور بالآخر پورے بنگلہ دیش نے یک زبان ہو کر شیخ حسینہ واجد سے استعفیٰ مانگنا شروع کر دیا۔ شیخ حسینہ نے جماعت اسلامی کو اس احتجاج کا ذمہ دار قرار دے کر پابندی کا اعلان کیا، لیکن احتجاج کی شدت میں کمی نہ آئی۔ جس دن طلبہ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، اسی روز پرتشدد مظاہروں میں 90 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے۔ لوگوں میں اشتعال بڑھ گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے کرفیو لگایا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ڈھاکہ کی جانب مارچ شروع کر دیا۔ عوام کا سیلاب اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر شیخ حسینہ واجد کو اپنے والد کا انجام یاد آ گیا۔ اس نے فوراً استعفیٰ دیا اور فوجی ہیلی کاپٹر پر انڈیا بھاگ گئی۔ آج کل انڈیا سے بنگلہ دیش کے عوام کو جمہوریت کے بھاشن دیتی ہیں، امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام عائد کرتی ہیں۔ جمہوریت کے لبادے میں اس خاتون ڈکٹیٹر نے بھارت سے نکلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن دنیا کے ایک بھی ملک نے اسے پناہ دینے کی حامی نہیں بھری۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے تمام آئینی ادارے تباہ کر دیے، سوچ پر پہرے بٹھائے، میڈیا کی زباں بندی کی، کرپشن اور بدعنوانی کی۔ گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی GFI کے مطابق بنگلہ دیش سے ہر سال اوسطاً 64,000 کروڑ روپے باہر جاتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق 15 سالوں میں بنگلہ دیش سے تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے اسمگل ہوئے۔ بنگلہ دیش سے اسمگل کی گئی اس رقم سے کینیڈا میں بیگم پارا یعنی امیروں کی ایک جنت تعمیر کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ عوامی لیگ کی حکومت پر الزام ہے کہ اس کے بہت سے لیڈروں، وزراء، MPs، بیوروکریٹس، حکومت کے قریبی تاجروں نے ملک سے پیسہ اسمگل کر کے اس بیگم پارا میں سرمایہ کاری کی اور گھر بنائے ہیں۔ بنگلہ دیش کے عوام اب حسینہ واجد کو کٹہرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حسینہ واجد جس نے بنگالیوں کا قتل عام کیا، ان کو پابند سلاسل کیا، انہیں برسوں محکوم رکھا، ان پر روزگار کے دروازے بند کیے، وہ عام بنگالی اس وقت بھارت سے اپنی مجرم کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ کٹہرے میں کھڑی دکھائی دیں گی، کیونکہ وہ حکمران جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، ان کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان نے بھارت کی مدد سے پاکستان توڑا، بنگلہ دیش بنایا، لیکن جب بنگلہ دیش کی تعمیر کا وقت آیا تو بھارت نے شیخ مجیب الرحمان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بھارت اس وقت بھی شیخ مجیب الرحمان کی مدد کو نہ آیا جب بنگلہ دیش کی فوج میں ان کے خلاف بغاوت پھوٹی۔ شیخ حسینہ واجد نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، اسی بھارت کے ہاتھوں پہلے اپنے ملک کو یرغمال بنائے رکھا اور آج اسی بھارت میں خود ایک یرغمال بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شیخ حسینہ واجد ہوں یا ان کے والد شیخ مجیب الرحمان، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے بویا، وہ کاٹ رہے ہیں۔ بھارت کی شہ پر، اپنے عوام پر جو مظالم ڈھائے، ان کو جو دھوکے دیے، آج اسی گناہوں کا بویا وہ کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر میں بنگلہ دیش کی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو رنجشیں ہیں
جو خلش ہے، ماضی کی جو گلے ہیں، شکوے ہیں، انہیں بھلائیے۔ آخر میں فیض صاحب کی ایک غزل یاد آ رہی ہے جو انہوں نے جب بنگلہ دیش نیا نیا بنا اور وہ ڈھاکہ گئے، وہاں سے واپسی پر تحریر کی تھی۔ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت بے مہر لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباناتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ آج فیض صاحب حیات ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ خون کے دھبے دھلنے شروع ہو گئے ہیں، مناجات کا وقت ہوا چاہتا ہے، گلے شکوے مٹا چاہتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش کے عوام کا بہت مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بابا قوم کی برسی منائی۔ امید ہے کہ یہ وقت آنے والی نسلوں کو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ایک محبت کا پل باندھ کر دے گا۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔